बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 27 जुलाई इतवार का दिन है। पहला वीलॉग अहम खबरें और उसमें तज्जिया भी। इस वक्त पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में खान की रिहाई की तहरीक का आज का दिन बड़ा अहम है। मोबिलाइजेशन अरूज पर है, जगह जगह रैलियाँ और जलसे जुलूस, मीटिंग्स, कन्वेंशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अब खान को अडयाला से खुद निकालेगी। ये वार्म अप सेशन आज होगा, उसकी शायद दूसरे वीलॉग्स में वीडियोज़ अपडेट्स आपके सामने रखूँगा। अमरीकी चीफ के पाकिस्तान में एंट्री के बाद ख़तरनाक वारदात, 8 खरब के मादनी ज़खायर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में जो ख़तरनाक खेल शुरू हुआ। पुरअमन एहतजाज पर बमबारी, मुतअद्दिद शहादतें, 200 दहशतगर्दों की दाखिला फाटा में, खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने की साजिश, मादनियात देने की तैयारी और बलोचिस्तान में पहली दफ़ा ज़ायरीन को रोड से जाने की पाबंदी, पहली दफ़ा अरबईन पर। बैरिया टाउन में मलिक रियाज के दिवालिया होने का मामला, मलिक रियाज के भाई हाजिर सर्विस मेजर और 250 लोगों की गिरफ्तारी, वॉच लिस्ट का मामला। इसका नुकसान कितना बड़ा होने जा रहा है मैं आपके सामने रखूँगा। मईशत की वो तबाही और बर्बादी जो पाकिस्तानियों को अभी तक पता नहीं है। कुछ नई मालूमात मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी इस्लामाबाद में भी गधों का गोश्त, हराम गोश्त, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट, पार्लियामेंट में सप्लायर कहाँ कहाँ देते रहे। जरदारी की सालगिरह पर करोड़ों के खर्चे, जजेस को नवाजने के मामलात। इसके अलावा हमाद अजहर के बारे में जो अफवाहें वो भी दम तोड़ गई। हमाद अजहर वालिद की सीट पर इलेक्शन लड़ने को तैयार। ये तमाम खबरों की बात करते इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे ख़तरनाक मामला, आग और बारूद का खेल। ये रियासत पर काबिज दरिंदे इस वक्त तमाम इंसानी इक़दार को भूल चुके हैं। ये डॉलरी जंग में, वादी तीरा में पुरअमन एहतजाज था। फौज की तरफ से मार्टर गोले, बमबारी, फायरिंग, 7 नौजवान शहीद, 16 जख्मी हैं। मजीद शहादतों की इतलात भी आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आज हुकूमत 6 बजे जमरूद पाक खैबर में एहतजाजी मुजाहरा शुरू करने जा रही है। और ये खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी ऑपरेशन से पहले आपको पता है एक माहौल बनाया जाता है। आपको सवात ऑपरेशन से पहले वहाँ वीडियोज़ याद होंगी वो कोड़े मारने की। और पेशावर में APC तो हम भूल नहीं सकते कभी, जिसमें इन्होंने एहसान को खुद भगवाया। अब ये खबरें आ रही हैं कि 200 दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं जी। हुजरों में, मसाजिद में, पनागाहों में उन्होंने पना लिए। DPO बनू ने तफसीलात बताई कि जी यहाँ अब हमें बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आप इसहाक डार का कल का बयान अमेरिका में सुने। 8 खरब डॉलर की मादनियात मौजूद हैं। 8 खरब डॉलर। रियासत ने फाटा में सरकारी जिरगा बहाल किया, ये भी आपने खबर सुनी है। उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसे मुस्तरद किया। सरकारी जिरगा बहाल करने का मंसूबा सिर्फ यही है, एक तो मौलाना फजल रहमान को एक दफ़ा फिर इस्तेमाल किया जाए, 27वीं तरमीम की जो हमायत और फाटा के इंतजाम की जो मुखालफत, 2 वज़ीर आला लाने के हक़ में। और ज़ाहिर माजी में भी इनकी सर्विसेज रही हैं। अमरीकी इशारों पर जहाद के नारे इसी तरह लगते रहे। पख्तूनों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत होती रही, आज एक दफ़ा फिर वही सौदाबाजी के लिए मामला तैयार है। अली मीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। इसको गिराने के लिए मुकम्मल तौर पर ये मुत्तहिद हैं। मौलाना फजल रहमान को सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अली अमीन गंडापुर ने जो हालिया बयानात दिए कि हम पुलिस के ज़रिए ऑपरेशन करेंगे, और ये ज़ाहिर है उसके ऊपर दबाव है। वहाँ के इलाके में इस तरह नहीं हो सकता ऑपरेशन। अब 24 जुलाई को उसने ISI और MI पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, ये छुड़वा के ले जाते हैं कि जी हमारे बंदे हैं। उसने कहा अपने बंदे हैं तो फ़ौज में भर्ती करें। अब ये हिंदुस्तान तक ये बयान पोस्ट होता रहा, मीडिया में चलता रहा। अब इनके जो हुकूमती तर्जमान जो अमेरिका में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बाकायदा आपको पता है ये प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ। इसहाक डार का अटलांटिक काउंसिल को इंटरव्यू बाकायदा प्लानिंग थी। इससे आप लाइट ना लें जो आफिया सदीकी की जो सज़ा को दुरुस्त करार दिया गया। माजी में ख्वाजा आसिफ भी आपको याद होगा, इमरान खान को वहाँ इस्लाम पसंद करार देता था कि तहरीक इंसाफ मजहबी रुझान रखने वाली जमात है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करें। यहाँ आके यहूदी लाबी के नारे लगाते रहे। अब अमेरिका में आपके के बयानात की मुनाफिकत का देखिए सबसे बड़ा रूप है। इमरान खान को पाकिस्तान में यहूदी एजेंट बनाते रहे। हालांकि 2008 में आफिया सदीकी का सबसे पहले केस उठाने वाला इमरान खान, परवेज़ मुशर्रफ के बनाए हुए जो नून लीग के लोग हैं, फैसल सालेहियात, आपको पता है उसकी जमात थी। वहाँ कैपिटल टॉक में इमरान खान की ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ मौजूद हैं कि डॉक्टर आफिया को परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका के आगे उठाकर बेचा। और इमरान खान को अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए देखें पसंद भी नहीं करती कि ये उनके सामने खुल के बात करता है, उनको अड्डे नहीं देता, मादनी ज़खायर नहीं देता, अफगानिस्तान में जंग नहीं लगाता, मुल्क के अंदर ड्रोन और ऑपरेशन नहीं करने देता, ईरान के साथ जंग में इनका साथी नहीं बनता, यमन में फ़ौज नहीं भेजता। और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो मुकम्मल तौर पर अमरीकी पॉलिसियों की, बाइडन तो कुछ भी नहीं था। ये देखें इन जंगों का हामी बाइडन था, लेकिन अब इसराइल को तस्लीम करने के मामले ये बदबख्त लोग इस लेवल पर चले गए। सेंटाकॉम का चीफ माइकल केराला जिसे निशान इम्तियाज़ अस्करी का कल दिया गया, ये इसराइल का सबसे फेवरेट अमरीकी जनरल है। अमेरिका के मीडिया में इसराइल की सरेआम सपोर्ट करता है। गज़ा के लिए, ईरान पर बमबारी के हक़ में सबसे ज़्यादा इसकी सपोर्ट थी। इस ईरान पर जो बमबारी हुई आपको याद होगा भी, उस पर ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने जा रहे थे। अभी माइकल को इन्होंने निशान इम्तियाज़ दिया, और वहाँ जब बमबारी हो रही थी वाइट हाउस में लंच कर रहे थे। अब बाइडन भी आपको पता है शौकीन था जंगों का, मुसलमान ममालिक ताराज के, उसे भी इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी एजाज़ जरदारी ने दिया था।
یہ تواردات تو وہی اسرائیل کو پس پردہ والی. خان کی 3 سال کی جو حکومت گرانے کے بعد دیکھیں پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھانے دیا انہوں نے, نہ کوئی مظاہرہ کرنے دیا, نہ کوئی بات کرنے دی. البتہ اسرائیل کے خلاف آپ ایک نعرہ تو لگا کے ذرا دکھائیں. اور وہ چین 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 کرتے تھے. اب چین کے ساتھ وہ سی پیک, آپ کو پتہ ہے سونے کی چڑیا بتاتے رہے جی, 11 مہینوں میں یہ چلنے والے گوادر کی بندرگاہ ہے, پاکستان کی معیشت میں کہاں سے کیا سب کچھ غائب. پاپا جانز والے مال بنا کے پیزا بنا کے نکل گئے. چین کی سی پیک کی 10ویں سالگرہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے ان کی بہت بڑی میٹنگ جو مارگلا کی تمام پہاڑیوں کو 2 دنوں کے لیے بند کیا گیا, چین کا اعلیٰ سطح کا وفد پہنچ گیا ہے کہ انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے 8 کھرب کے معدنیات ادھر لے جائیں گے. چین کے اپنے انجینئرز کی سیکورٹی کے اس وقت معاملات ہیں. معدنیات نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے پاکستانیوں کو اس طرح شہید کرنا پڑے گا اور بڑی تعداد میں کرنا پڑے گا, اور اس کے باوجود میرے خیال میں معدنیات نہیں نکال سکیں گے. یہ حالات ان کے کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہو رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور دیکھیں یہ جو معیشت کے حالات ہیں, ان کی ہر چیز میں جو مس کیلکولیشن ہے 3 سال ہو گئے ہیں سامنے آ رہی ہیں. یہ 2 سال خان کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے, 2 سال. خان مزید تگڑا ہو گیا. آپ کے سامنے دیکھ لیں آج عمران خان کا لیول کیا ہے. اور عمران خان کو گرانے کی کوشش میں انہوں نے دیکھیں اسلام کی روایات کو پامال کیا, عدت کے کیس بنا کے بشرا بی بی کی اہلیہ کی تذلیل کی. بے شرم لوگ وضو کے پانی گندا دینے والے, بہنوں سے نہ ملنے دیتے ہیں, نہ مطلب وہ جو کرپٹ ترین لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پہ بٹھایا. جیسے وہ ارشد شریف دیکھیں ایک سوال پوچھتا ہے نا, وہ کون ہے. آج ارشد شریف زندہ ہوتا, اب تو وہ جنت کے اعلیٰ باغوں میں, تو وہ یہ ایوب خان جیسی منافقت, مشرف جیسی اب کو تو مغرب پرستی, باجوہ جیسی غداری, یہ سب ملا کے ان 5 کی بتاتا کہ عمران خان کی حکومت گرانے والا آج کون ہے. آج کا یہ جو مصنوعات آپ دیکھیں عمران خان کے گرانے سے مہنگائی کی, پیٹرول کی صرف قیمت آپ دیکھیں 118 روپے 3 سال میں بڑھی ہے. پاکستان کے 78 سال کے قرضے آپ ایک طرف رکھیں, 75 سال اس میں ان کے پاس تھے, اس میں آپ قرضوں میں دیکھیں 30,000 کا اس 43,000 میں اضافہ ہو چکا ہے آگے, یعنی 75% بڑھ گیا ہے. اسی رفتار سے اگلے سال یہ ڈبل ہو جائیں گے. یہ 30,000 کے قرضے انہوں نے کیا کیا بھائی. 12 کروڑ کی آبادی 50% خط غربت سے نیچے چلی گئی, 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. ملک کی تمام ایکسپورٹ تباہ, ریئل اسٹیٹ تباہ, کاروبار, انڈسٹریاں, کسان, زراعت, سب کچھ تباہ و برباد. تو یہ 30,000 گیا کدھر؟ وہ دبئی لیکس میں, پنڈورا لیکس میں, سوئس لیکس میں, پاناما لیکس میں, آف شور کمپنیوں میں. یہ 100 ملین پاؤنڈ کرپٹو کرنسی جو آپ نے ڈوبتے ہوئے نظر آئے, شہداء فنڈ سے, پینشن کے فنڈ سے پیسے, ریٹائرڈ فوجیوں کے پیسے ہوں گے. اب مشرف کے دور میں جب آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی عروج پہ تھی, تو انہوں نے پراپرٹی کی قیمتوں کو کیسے وہ ڈالر وہاں سے کما کے ڈبل ٹرپل کر دی. بعد میں وہ پراپرٹیاں بیچ کے منافع کماتے رہے, اور وہ سب کچھ بعد میں ڈوب گیا. یہ آل شریف کو انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کے سپوتوں کے حوالے کیا سارا. ابھی وہ عادل راجہ کے کیس میں دیکھیں, وہ 30,000 کہاں جاتے ہیں, برطانوی عدالت نے اتارا کہ 10 ممالک وہ ایک ریٹائرڈ بندہ دورے کرتا رہا. برطانیہ اور امریکہ کی مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں بچے اس کے پڑھتے ہیں. یہ 19ویں 20ویں گریڈ کا افسر بھی ہوگا, زیادہ سے زیادہ تنخواہ کتنی ہوگی. 30,000 کے جو ارب کے قرضے ہیں, یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہاں عوام پر سانس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ایران کا چوری کا تیل یہ عوام کو پہلے ہی 30 روپے کا خرید کے 300 کا بیچتے ہیں. سورج کی روشنی پر چلنے والے سولر پہ ٹیکس لگاتے ہیں. ابھی تو آپ کے اوپر پیدل چلنے پر بھی ٹیکس لگیں گے. یاد رکھیے گا میری بات. سپریم کورٹ کو یہ جو 2025 کی ججز کو ماڈلز کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں, 3 گاڑیاں, ڈبل تنخواہیں, 10 کروڑ کے پلاٹ, یہ وہی 30,000 کے قرضے ہیں جو آپ نے دینے ہیں. ابھی ان کا تاریخی بلنڈر دیکھیں, ملک ریاض پہلے اسے ملک سے نکالا, اس کے بھائی کو 200-250 لوگوں کو واچ لسٹ میں, اب وہ حاضر سروس میجر کو جس طرح گھر سے اٹھایا, اس کے گھر کی پامالی کی. یہ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ ملک ریاض ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے پر تیار نہیں. وہ القادر ٹرسٹ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا. ملک ریاض کے حوالے سے تو یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ بیریا ٹاؤن کو شاید دیوالیہ قرار دے دیں. سوموار کو یہ خبر آ سکتی ہے. اور یہ چونکہ طاقتور لوگوں کا نشانہ ہے, وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا. دوسرا ظاہر ہے ان کی بہنوں کے پلاٹس کے مسئلے ہیں ملک ریاض کے ساتھ. تو ملک ریاض کے لیے بہت بڑی مشکل بنا ہوا. ملک ریاض نے دیکھیں یہ جو کاروبار کے حالات پاکستان اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. فورن انویسٹمنٹ 50 سال سے نیچے گئی ہوئی ہے. اگر وہ بیریا ٹاؤن کو کل دیوالیہ قرار دیا, آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان میں سنگین ترین معاملات شروع. یہ جو بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز ہیں, کوئی گھر, پلاٹس, منصوبے, یہ ختم ہو جائیں گے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے, مزدور, سٹاف, انویسٹرز. یہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے جس میں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں غیر ملکی, خاص طور پر مڈل ایسٹ, سعودی عرب, عرب امارات سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری انہوں نے یہاں پہ کی ہوئی, گھر لینے کے لیے قسطیں دے رہے ہیں. ملک ریاض نے دیوالیہ ڈکلیئر کیا, وہ سارا سرمایہ گیا. ایک تو پاکستان کا پوری دنیا میں امیج, اور پھر آئندہ پہلے ہی کوئی نہیں آ رہا غیر ملکی سرمایہ کار, کوئی سوچے گا بھی نہیں. بینکوں نے جو بیریا ٹاؤن کو بڑے بڑے قرضے دیے ہوئے ہیں, دیوالیہ ہونے کے بعد کہ بینکنگ سیکٹر کہاں سے پیسے لے گا؟ پھر لوگ عدالتوں میں جو جائیں گے, قانونی نظام میں روز تاریخیں ہوں گی. تو بیریا ٹاؤن کا یہ دیوالیہ ہونے کا اعلان ہی ملک ریاض کا اتنا بڑا کارڈ ہے جو ان کی معیشت کو گھٹنوں پہ بیرونی لے آئے گا. بیرونی سرمایہ کار کا عوامی اعتماد ختم. اور پھر جو سیاسی استحکام, ابھی 5 اگست کی ریلیاں شروع ہونے والی ہیں,
تو ابھی تو بزنس کمیونٹی نے دیکھے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نے جو وارننگ دی کہ یہ معاشی پالیسیاں ہیں, ستمبر سے فیکٹریاں بند ہو جائیں گی جس طرح چل رہے معاملات. امپورٹ مہنگی ہے, اس کی وجہ دیکھیں بجلی گیس اور ٹیکسز لگے ہوئے اتنے زیادہ, ڈالر کی قیمت میں ابھی 2023 سے اب تک سب سے بڑی گراوٹ ہوئی. اس سے مہنگائی کی آپ حالت دیکھیں, خام مال اور مشینری ظاہر انہیں مہنگی ملتی ہے, ایکسپورٹر جو ہیں جو باہر سے وہ تو کام کر ہی نہیں سکتے, سرمایہ کاری رکی. اس سے کیا ہو رہا ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. سرمایہ کار پاکستان کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, ایک طرف ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کا کام, دوسری طرف صنعتی بحران. ایک زرعی ملک میں کسان کے حالات آپ کو پتہ ہے, پنجاب سندھ میں اس وقت پیداوار آپ کو پتہ ہے 10 سے 20% پہلے ہی کم ہو چکی ہے. ذخیرہ اندوزی بڑھنے سے جو گندم امپورٹ پہلے کرتے ہیں, چینی امپورٹ کرتے ہیں, جو ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پھر دوبارہ پاکستان میں منگوا کے جو چینی اور گندم کے سکینڈلز آپ کو نظر آتے ہیں مصنوعی قلت کر کے, 206 روپے پہ چینی. اب اس میں مزید اگست میں پیٹرول میں دیکھیں, عالمی منڈیوں میں پیٹرول اب تک سستا تھا, اس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے, تو 15 روپے لیٹر تک مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. اب کیا ہوگا, ٹرانسپورٹ مہنگی, آٹا چینی دودھ سبزی یہ سب کو مہنگا ہو جائے گا. تو پھر جو متوسط طبقہ ہے یہ اس معاشی بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پہ خوراک اور عام روزمرہ اشیاء کی جو قیمتیں آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی. 50% غربت سے نیچے, اور مزید تباہی و بربادی میں اضافہ ہوگا. اور عوام جو ابھی گدے کا گوشت اور کتے کا گوشت اور یہ جو مری ہوئی مرغیاں کھاتے ہیں, یہ جو پلیٹ میں رکھیں کہ گوشت دیکھنے والے نا ذرا ان کو سمجھ آنی چاہیے. انہیں تو خیر سال کا پتہ ہی چلتا کھوتے کا گوشت کھایا کہ نہیں. وہ فوڈ اتھارٹی نے ترنول میں چھاپا مار کے 1000 من گدے کا گوشت پکڑا, کوئی پتہ نہیں کس ریسٹورینٹ میں دیا جاتا ہے. اب جو سپلائرز ہیں ان سے جو پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں جی یہ گوشت پارلیمنٹ میں, سینٹ میں اور سپریم کورٹ میں, جہاں مفت کینٹینوں میں 2-2 روپے کی ان کو روٹیاں اور کھلائی جاتی ہیں, وہ کھاتے گدے کا گوشت ہے. اور حرام سے دیکھیں ہوا تھا کہ حرام ان کے کاموں سے نظر آتا ہے, اس میں روحانیت, اخلاق اور عقل اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے. انسان ظالم ہو جاتا ہے, بے عقل اور غیرت مر جائے, یہ اسی لیے بن چکے ہیں. اچھا گدے بھی مرے ہوئے کھاتے ہیں, مزے کی بات, زندہ وہ بھی نہیں ہوتے. تو ان حالات میں دیکھیں جو اشرافیہ ہے, یہ جو طاقتور ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, یہ جرنیل ججز یہ سب لوگ, ان کی میں آپ کو بتا, بے نظیر انکم سپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 6 بینک سالانہ 4.5 ارب روپیہ سروس چارجز, 4.5 ارب سروس چارجز لے رہے ہیں. اور یہاں ہو کے آ رہا ہے زرداری کی سالگرہ, جیسے فرعون کے گھر بیٹا پیدا ہوا. مطلب 14 جون کو ٹرمپ کی ابھی آپ نے سالگرہ دیکھی, 200 سال امریکہ کی وہ گزرے. 6 مہینوں میں ٹرمپ 500 ارب ڈالر اپنے ملک میں لے کے آ رہا ہے فائدہ. ایک تصویر اس کی کسی اخبار میں نہیں چھپی, ایک تصویر. یہاں زرداری کیک کاٹ رہا ہے جیسے پتہ نہیں خسروں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, پہلی دفعہ ایسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. مطلب شرم بھی ان کو نہیں آتی. ایسے ایسے ظلم اور بلنڈر. 26 نومبر میں تحریک انصاف کا مری سے نوجوان وہ خوبصورت بچہ انیس ستی شہید ہوا, اس کا مقدمہ درج نہیں کرتے, اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانے دیتے, اس کی فیملی کو اس کی میت نہیں دیتے تھے. اور اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وہ شہید جو جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر موجود ہوگا انشاءاللہ, اس پر انہوں نے مقدمہ کیا درج کیا ابھی نیا کہ جی وال چاکنگ کر دی. مطلب وہ کیا قبر سے شہید نکل کر کے وال چاکنگ کر رہا. 9 مئی میں جوڈیشل کمپلیکس میاں والی میں سرگودا میں آپ کو پتا کیس سنانے والا, ابھی کیس کا فیصلہ آیا نہیں, لیکن پہلے ہی جو نامزد لوگ ان گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. اور ادھر یہ شور مچاتے رہے آپ کے سامنے کہ جنرل فیض حمید اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, بہت بڑا, نہیں چھوڑیں گے, پھانسی لگا دیں گے, آرٹیکل 6 لگا دیں گے, وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. 1.5 سال ہو گیا وہ ISI کا سابق سربراہ. مطلب کیا ہوا اس کے کیس کا. نون لیگ کے تو وزیر برملا کہتے ہیں, مجھے خود ایک بندے نے بتایا کہ جی ہم بھی دیتے تھے پیسے. میں نے پوچھا حامد میر نے خبر دی, کہتے ہیں ہاں جی درست ہے. 30 ارب کا حامد میر نے ذکر کیا, کہتے ہیں ہاں جی دیتے تھے ہم بھی بالکل. یہاں زور سارا سویلین پہ, محمود الرشید, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمران خان, اپنی عمر کے اس حصے میں جو آرام کرنے کی ہے اس حصے میں ان کو ظلم و ستم, لیکن وہ بھی نظریے پر ڈٹ گئے. وہ بھی اپنی صحت زندگی سب کچھ داؤ پہ لگا کے بیٹھے. معافی مانگ لے جی 9 مئی پہ, جیسے یہ پتہ نہیں کون ہے, اللہ معاف کرے. اور نواز شریف جیسا دیکھیں بھاگنے والا, ڈیل کرنے والا, سند یافتہ چور, وہ جیل میں تھا, ملک نہیں چلتا تھا. یہاں خان کو رکھ کے ملک چلائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بے شک سمجھنے کو نہ تیار ہو, یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اور پاکستان میں تو دیکھیں انہیں لگتا ہے کہ جس نے واردات کی, لوٹ مار کی, وہ بھاگ گیا عوام کے غضب و غضب سے, لیکن اللہ کے حساب سے نہیں بچا. یہ کبھی ملے, کبھی جنرل باجوہ صاحب وہاں میدان میں, کبھی آپ کو انٹرویو میں قاضی فائز سے پوچھیں, یہ آئیں گے انشاءاللہ سارے پکڑ میں. یہ اللہ کا نظام ہے, اس نے بنایا ہوا خود ایک سسٹم. ابھی جمشید دستی کا بھی ایک اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے, اور اس پہ آواز اٹھائیں ضرور. جمشید دستی خان کا بڑا وفادار ہے. یہ جعلی ڈگری کے الزام میں الیکشن کمیشن سے نائل کیا, حالانکہ وہی کاغذات نامزدگی خود انہوں نے چیک کیے تھے, ڈگریاں لگی ہوئی تھیں اس کی. پرویز مشرف میں کے کیس میں جمشید دستی کو وہاں اس کے دور میں اسی ڈگری پر سزا ہو چکی ہے, تو ایک ہی قانون پر ایک ہی سزا پر 2 دفعہ نہیں قانون پر سزا ہو سکتی.
ریٹ ملتان میں اس نے دائر کی، سارے یہ آئینی سوال اٹھائے. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم لارجر بینچ بنانے کی، وہ نہیں بنا رہی. جسٹس صداقت علی نے ملتان بینچ میں درخواست کی. جسٹس عالیہ نیلم مریم نواز کی بڑی قریبی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں پہلے تو اس کی سماعت کی درخواست لینے سے انہوں نے انکار کر دیا جمشید دستی کی. اب 10 ستمبر کو جلدی الیکشن کی تاریخ بھی دے دی. اتنی جلدی کہ وہاں پہ الیکشن کا، کیونکہ جمشید دستی کھل کے ان کو ننگا کرتا ہے، انہیں بڑی تپ چڑھتی ہے، اس پہ غصہ آتا ہے، وہ کھل کے آپ کو پتہ ہے کہ سامنے، اور پہلے بھی اس کے ساتھ جو الیکشن کے دوران ہوتا رہا. ابھی جو تحریک انصاف کا مومنٹم بن رہے ہیں الگ اسی طرح لے کے عوام نے خود ہی اب اڈیالہ جیل سے نکلوانا ہے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. جی تو دیکھیں آپ کے سامنے معیشت کی تباہی. عام آدمی تک یہ ساری معلومات پہنچنی چاہیے، لوگوں تک یہ ضرور ویڈیوز آگے پہنچایا کہ انہیں پتہ تو چلے ہو کیا رہا ہے. آگے ان کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، وہ جب تک خود اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوگا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو عوام کو اپنی حالت بدلنے کے لیے سوچنا ہوگا. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، پورے پاکستان میں کیا کیا ہوا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.